अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सदर मुमलिकत या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक पार्लिमानी मुल्क है और हर पार्लिमानी मुल्क में सदर मुमलिकत के पास आइनी इख्तियारात होते हैं, यानी आइनी लिहाज से उसको एक बहुत हाई रिस्पेक्टफुल प्लेस हासिल होती है, लेकिन एक्चुअल में ये इख्तियारात और पावर सारे हुकूमत के पास, जो हुकूमत का सरबरा होता है उसके पास होती हैं। सदर मुमलिकत या प्रेसिडेंट रियासत का सरबरा होता है और हुकूमत का सरबरा वज़ीर आज़म होता है। ये पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर राइज है, उसके साथ साथ इंडिया में राइज है, श्रीलंका में राइज है और बरतानिया के अंदर राइज है, और दुनिया के काफ़ी सारे और ममालिक भी हैं जहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम राइज है। तो हर पार्लिमानी मुल्क के अंदर सदर के पास बराए नाम इख्तियारात होते हैं और असल इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं। आज हमने अपने टॉपिक में देखना है कि पाकिस्तान के अंदर 1973 के आइन के मुताबिक सदर के क्या क्या इख्तियारात और फ़राइज़ थे और सदर का इंतखाब कैसे होता है और कौन सा शख्स पाकिस्तान का सदर बनने के लिए क्वालिफ़ाई करता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, सदर को का इंतखाब होने के बाद अगर सदर को उसके ओहदे से हटाया जाए तो कैसे हटाया जाएगा, सदर कितनी मियाद या टर्म के लिए बनता है, उसको क्या क्या मराहत हासिल होती हैं, और अगर सदर किसी वजह से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम ना दे सके तो उसकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट या कायम मकाम सदर कौन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सदर के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी है, उसकी अहलियत क्या है। सदर के लिए ज़रूरी है 1973 के आइन के मुताबिक सदर के ओहदे के उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो मंदरजा झैल शराइत पर पूरा उतरता हो, यानी वो मुसलमान हो। और मुसलमान में आपने डिटेल में पढ़ा था आइन की खुसूसियात में, 73 के आइन की खुसूसियात में, कि वो मुसलमान होने का लिए वो ये दावा करेगा या ये डिक्लेयर करेगा कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत के साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर भी यकीन रखता है। यानी कोई कादियानी शख्स पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म दोनों के लिए ज़रूरी है। वो मुसलमान हो और उसकी उम्र 45 साल से कम ना हो, कौमी असम्बली का रुकन बनने का अहल हो। यानी कौमी असम्बली का रुकन बनने के लिए जो अहलियत और की शराइत थी जो हमने कौमी असम्बली में पढ़ी थी ऑलमोस्ट यही हैं। वो उसके रुकन बनने का अहल हो, वो हुकूमत के किसी मुनाफे बख्श ओहदे पर फाइज ना हो, यानी किसी सरकारी या नीम सरकारी ओहदा उसके पास ऑलरेडी मौजूद ना हो, वो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर मफलूज ना हो। उसके बाद आता है पाकिस्तान के सदर का इंतखाब। पाकिस्तान के सदर का इंतखाब एक थोड़ा सा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड तरीका है कि कैसे पाकिस्तान में सदर का इंतखाब होता है। जब 1973 का आइन नाफिज किया गया था तो पाकिस्तान में सदर का इंतखाब एक इंतखाबी इदारा करता था और इस इंतखाबी इदारे में पार्लियामेंट के अफराद शामिल होते थे और जो सूबाई असम्बलियाँ थी चारों, उनके अरकान शामिल होते थे। तो पार्लियामेंट के अरकान में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान आ गए और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान मिलकर सदर का इंतखाब करते थे। लेकिन 1985 की तरमीम के बाद सदर के इंतखाब का एक ख़ास तरीका है जो अब अमल में लाया जाता है, और इस तरीके को आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोपोर्शनल मेथड है या तनासुब का तरीका है, मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीका भी आप इसको कह सकते हैं उर्दू में। और इस तरीके के मुताबिक ऐसा किया जाता है कि हम ऐसा ना हो कि सदर हमेशा किसी अक्सरियती सूबे से ही ताल्लुक़ रखे। जिस तरह के आपने पहले पढ़ा कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट की सेनेट की जो सीट्स हैं वो 104 हैं, जिसमें चारों सूबों के बराबर नुमाइंदे आते हैं, यानी कि 51-51 चारों सूबों से। तो सेनेट से तो जिस नुमाइंदे को भी सदर मुंतखब करने के लिए वोटिंग करवाई जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी एक सूबे के पास वोट ज़्यादा होंगे और सदर हमेशा उसी सूबे से बनेगा। इसी तरह लेकिन जो कौमी असम्बली है उसमें 342 मेंबर्स हैं, जिसमें पंजाब के जो मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं,
کہ پنجاب کی آبادی پاکستان کے باقی صوبوں سے زیادہ ہے۔ تو اس طرح ایسا ہو سکتا تھا اور ایک پاسبلٹی تھی کہ ہر دفعہ وہی صدر بنے جس کو پنجاب کے ارکان کی حمایت حاصل ہو، اور اسی طرح پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے ارکان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں سب سے چھوٹی اسمبلی ارکان کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بلوچستان کی بنتی ہے۔ تو بلوچستان کی جو صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ سب سے کم ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکول کوئی میتھڈ نہیں تھا کہ چاروں صوبوں کی صحیح طریقے سے نمائندگی ہو جائے، تو اس لیے ایک ایسا طریقہ اب نافذ کیا گیا ہے جس میں ایک فارمولے کو یوز کیا جاتا ہے، اور اس فارمولے کے ذریعے اس بات کو میک شور کیا جاتا ہے کہ کسی ایک صوبے کی پریزیڈنٹ کے الیکشن میں اجارہ داری نہ ہو، بلکہ ہر صوبے کو تناسب سے اس کی ووٹس کو کاؤنٹ کیا جائے۔ جب صدر کا انتخاب ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے جو کہ عام ملک کے اندر عام انتخابات کراتا ہے، وہی صدر کے انتخابات بھی کرواتا ہے، اور اس کے لیے وہ تاریخ، وقت اور مقام کا تعین کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ خود پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ پھر وہ اور جو صدر ہوتا ہے، جو بھی صدارتی امیدوار ہے، وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں، اور پھر ان کے کاغذات نامزدگی کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ نااہل تو نہیں ہو رہے کسی طریقے سے، ان کی چھان بین کی جاتی ہے ہر طرح سے، اور اس کے بعد امیدواروں کا اعلان کیا جاتا ہے، جو اپروو ہو جاتے ہیں ان امیدواروں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں کو بھی چیف الیکشن کمشنر اجلاس طلب کرنے کے لیے کہتا ہے، اور خفیہ رائے دہی کے ذریعے صوبائی اسمبلیوں سے میں بھی ووٹنگ کروائی جاتی ہے۔ گنتی کا مرحلہ آتا ہے تو صوبائی جو قومی اسمبلی اور سینٹ ہے اس میں گنتی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، یعنی جس کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہو، سب سے زیادہ جس نے ووٹ سینٹ سے حاصل کیے ہوں وہ اس امیدوار کے حق میں جائیں گے، اور وہ سینٹ سے جیتے گا۔ اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ قومی اسمبلی سے جیتے گا۔ لیکن صوبائی اسمبلیوں کے جو ارکان ہیں ان کا طریقہ کار کافی مختلف ہے۔ صوبائی اسمبلیوں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ جس بھی اسمبلی کے جو ووٹ ہوں گے جو کسی صوبائی اسمبلی سے وہ حاصل کرے گا، اس کو اسی صوبائی اسمبلی کے ٹوٹل ووٹوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اور پھر اس کو ملٹی پلائی کیا جائے گا سب سے چھوٹی اسمبلی کے ٹوٹل ووٹوں سے۔ سب سے چھوٹی اسمبلی ہے بلوچستان کی، تو بلوچستان کے جتنے ٹوٹل ووٹ ہیں یعنی کہ 65، ان کے ساتھ ان کو ملٹی پلائی کیا جائے گا۔ اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد ہے 371، اور اس میں سے کسی شخص نے 231 ووٹ حاصل کیے ہیں، تو 231 ڈیوائیڈڈ بائی 371 ہوگا، اور سب سے چھوٹی اسمبلی یعنی بلوچستان کی اسمبلی کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی کریں گے تو ملٹی پلائی بائی 65 ہوگا، تو جو پرسنٹیج آئے گی وہ 40 بنتی ہے۔ اس طرح اس شخص کے جو بھی امیدوار ہوگا اس کے پنجاب اسمبلی کے ووٹ صرف 40 مانے جائیں گے، اور یہی پھر فارمولہ باقی اسمبلیوں پہ اپلائی کیا جائے گا، یعنی سندھ اسمبلی کے حاصل کردہ ووٹ ڈیوائیڈڈ بائی سندھ اسمبلی کے ٹوٹل ووٹ ملٹی پلائی بائی بلوچستان کی اسمبلی کے ووٹس۔ اسی طرح بلوچستان کی اسمبلی کے حاصل کردہ ووٹ بلوچستان اسمبلی کے ٹوٹل ووٹ ملٹی پلائی بائی بلوچستان کی اسمبلی کے کل ووٹ۔ اسی طرح کے پی کے کی اسمبلی سے حاصل کردہ ووٹ ڈیوائیڈڈ بائی کے پی کے کی اسمبلی کے ٹوٹل ووٹ ملٹی پلائی بائی کے پی کے کی اسمبلی کے بلوچستان کی اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد۔ اس طرح چاروں اسمبلیوں سے اس کے ووٹس کی پرسنٹیج لی جاتی ہے، اور جو سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے پرسنٹیج صوبوں سے اور پھر پارلیمنٹ سے حاصل کرتا ہے، ان کو ٹوٹل کر کے جو امیدوار کامیاب ہوتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے، آپ نے اکثر پرسنٹیج نکالتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ہم کرتے ہیں obtained marks ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹی پلائی بائی 100، تو یہاں ملٹی پلائی بائی 100 کی بجائے ملٹی پلائی بائی اسمالسٹ اسمبلی ممبرز، اسمالسٹ پروونشل اسمبلی ممبرز ہو جائیں گے، یعنی کہ سب سے چھوٹی صوبائی اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد، یعنی بلوچستان کے اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد، اور حاصل کردہ ووٹ اور جو ٹوٹل ووٹ ہیں وہ ہر صوبے کے اس کی اپنی اسمبلی کے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے، یہ ہے صدر کے انتخاب کا طریقہ،
اس کے بعد صدر کے مواخذے کا طریقہ ہے جس کو انگلش میں امپیچمنٹ کہتے ہیں، کہ اگر کوئی صدر آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتا ہے، کوئی سنگین جرم اس سے ہو جاتا ہے، یا وہ جسمانی یا دماغی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، تو اسے اس کی مقررہ مدت یعنی 5 سال سے پہلے کس طرح سے اسے اس کے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ تو صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اسے برطرف کرنے کے مجاز ہیں۔ تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک مواخذے کی کارروائی ہوتی ہے۔ مواخذے کی تحریک کسی بھی ایک ایوان میں آدھے جو ارکان ہیں ان کی اکثریت سے پیش کی جا سکتی ہے، یعنی کہ سینٹ میں بھی آدھے ارکان کی اکثریت صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی پیش کر سکتی ہے، یا قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ مواخذے کی کارروائی پیش کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دونوں ایوانوں کی شامل ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے صدر کو الزامات کا ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ نوٹس جاری ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 14 دن اور کم سے کم 7 دن کے اندر اندر پارلیمنٹ کے اندر رائے شماری کرائی جاتی ہے، اور صدر کو جب الزامات کا نوٹس لگتا ہے اور تو صدر کو اپنی صفائی کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر الزامات درست ثابت ہوں گے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر رائے شماری کروائی جائے گی، اور اگر دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت صدر کے خلاف ووٹ دے دے تو صدر کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ صدر کے عہدے کی میعاد آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق 5 سال ہے، اور وہ مسلسل 2 دفعہ کنٹینوسلی یعنی 2 دفعہ مسلسل اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، یعنی 2 دفعہ صدر کے لیے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے مسلسل۔ اس کے بعد صدر کے لیے پاس کافی ساری اس کو پریویلیجز یا مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ صدر کو ایک اعلیٰ رہائش گاہ حاصل ہوتی ہے، اسے ایک سیکریٹریٹ حاصل ہوتا ہے جو اس کے آفس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایوان صدر ایک اس کا اپنا ایک اس کو صدارتی اس کو ریزیڈنس دی جاتی ہے، آمد و رفت کی سہولیات دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ صدر کو سرکاری خزانے سے ایک تنخواہ اور الاؤنس دی جاتی ہے، اور اس تنخواہ اور الاؤنس کا جو تعین ہے وہ پارلیمنٹ خود کرتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص صدر مقرر ہوتا ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی فوجداری یا دیوانی مقدمہ نہیں دائر کیا جا سکتا، اور نہ ہی پاکستان کی ریاست کے صدر کو یا دنیا میں یہ ہر صدر کو ریاست کے سربراہ کو یہ پریویلیج دیا جاتا ہے، اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کے خلاف پہلے سے کوئی فوجداری یا دیوانی مقدمہ ہے تو اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اس کے عہدے کی میعاد ختم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ صدر کے پاس کو قائم مقام صدر بھی ہے، کہ اگر صدر اپنے عہدے کا اس کے اوپر کسی وجہ سے فائز نہیں رہ سکتا، صدر کو امپیچمنٹ کی یا مواخذے کی کارروائی کے ذریعے اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، یا صدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو ان صورتوں میں فوری طور پر صدر کے عہدے کو اس طرح سے فل کیا جاتا ہے کہ جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے، آپ نے سینٹ کے چیئرمین کی اس میں پڑھی ہوں گی اس کے فرائض اور اختیارات میں، کہ سینٹ کا چیئرمین اگر صدر موجود نہ ہو، جیسے غیر ملکی دورے پر ہے، کسی لمبی چھٹی پر ہے، تو ایسی صورت میں بھی سینٹ کا چیئرمین قائم مقام صدر کے طور پہ کام کرتا ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، اور اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو یا وہ یہ ذمہ داری قبول نہ کرے تو اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کا اسپیکر ملک کا صدر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جو صدر کی انتخاب ہے، اس کی انتخاب کی اہلیت، مواخذہ، میعاد وغیرہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔